अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? वेलकम टू गेन नॉलेज विद हसीब रहमान। मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ शख्सियात के ऊपर रोशनी डालता रहता हूँ। उन शख्सियात की अफ़कार, उनके नज़रियात, उनकी आइडियोलॉजीज़ और उनकी ज़िंदगी के अग़राज़ व मक़ासिद आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने इमाम ग़ज़ाली को मुझसे सुना होगा, अल-फ़ाराबी को मुझसे सुना होगा, इब्न ख़ुल्दून को मुझसे सुना होगा, शाह वलीउल्लाह को मुझसे सुना है। इस तरह मग़रिबी जो फ़िलासफ़र्स या पर्सनैलिटीज़ में हैं उनके ऊपर मैं अरिस्टोटल और प्लेटो पर भी वीडियोज़ बना चुका हूँ। आज जिस अहम शख्सियत की तरफ मैं आप अहबाब की तवज्जो मबज़ूल कराना चाह रहा हूँ, बरसग़ीर पाक व हिंद में उन्हें बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है। उन्हें शेख़ुल हिंद के नाम से याद किया जाता है। ये वो शख्सियत हैं जो एक अरसे तक अकबर के बेटे जहांगीर की कैदोबंद की सोबतें झेलते रहे, और वो वक्त भी आया कि फिर जहांगीर उनसे मुतासिर हुआ और उन्हें अपना पीर व मुर्शिद बनाया। जी हाँ, मेरी मुराद है शेख अहमद सरहंदी, जो कि शेख़ुल हिंद के नाम से यहाँ पर मशहूर हैं हमारे रीजन में। शेख अहमद सरहंदी बरसग़ीर में सरहंद के इलाके में पैदा होते हैं। 1564 में उनकी पैदाइश होती है और 1624 में उनकी डेथ होती है। अगर हम इनकी अलूम देखें, किन किन अलूम में इनको महारत थी, फ़िक़्ह में इनको महारत थी, हदीस में इनको महारत थी, तफ़सीर में इनको महारत थी। इसके अलावा क्योंकि ये जो शेख अहमद सरहंदी का दौर था ये तसव्वुफ़ का दौर था, इस तसव्वुफ़ को आपको पता है कि ये फ़लसफ़े पे बिलीव करते, तसव्वुफ़ के जो मानने वाले होते हैं। तो शेख अहमद सरहंदी को फ़लसफ़े पे भी महारत थी और उन्होंने फ़िलासफ़ी भी दी थी, जो आगे जाकर मैं आप अहबाब के साथ डिस्कस करूँगा। आपको पता है कि जब भी कोई रिफॉर्मर आता है वो अपनी रिफॉर्म्स देता है तो सोसाइटी में कुछ ईवल्स होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। उस वक्त मुसलमानों के अंदर क्या क्या बुराइयां थी, सबसे पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर इन्होंने क्या रिफॉर्म्स दी। ये 2 से 3 बातें होंगी जो कि ईवल्स होंगी, और उनकी रिफॉर्मेशन के लिए जो शेख अहमद सरहंदी ने अपना नज़रिया सामने रखा, अपनी एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट सामने रखी, वो मैं आप अहबाब के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो उस वक्त जो दौरा था वो दीन इलाही को फैलाया जा रहा था। दीन इलाही आपको पता है कि मिक्सचर था जैन मत का, हिंदू मत का, क्रिश्चियनिटी का, और इस तरह मुसलमानों के अकायद व नज़रियात का एक कलेक्टिव एक मिक्सचर था, और तमाम लोग इसको मजबूर किया जा रहा था कि इसको एक्सेप्ट करें। और आपको हैरानगी भी होगी कि ये जो दीन अकबरी है ये फ़लसफ़ातुल वजूद ही की वजह से इतना फैला और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, अदरवाइज़ ये कभी भी ना फैलता। एनी हाउ, ये सिर्फ बताना मकसद था कि दीन इलाही इस वक्त फैल रहा था, और इस वक्त मुसलमान जो थे वो कुरान और सुन्नत से दूर हो चुके थे। वो करामात में बिलीव करते थे, वो इस किस्म की चीज़ों में बिलीव करते थे। जैसे आजकल भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो फ़लाँ बाबा था, ये पानी पे चल रहा था, फ़लाँ बाबा हवा में उड़ रहा था, और इस किस्म की बातें की जाती। लोग इस किस्म की बातों को पसंद करते, लोग करामात में बिलीव करते। कोई करामत दिखा देता, कोई जादू हो या किसी भी तहत वो कोई करामत दिखा देता, वो जी बुज़ुर्ग मान लिया जाता, और लोग उसके अंधाधुंध उसकी तकलीद करते, उसकी पैरवी करने लग जाते। तो इस किस्म की चीज़ थी। इसके अलावा जो वहाँ पर उलमा थे, अब अगर कोई खुतबा दे रहे हों तो फिर क्या होता था, उस खुतबे में कुरान और सुन्नत से कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता था। इस किस्म की स्टोरीज़ को सुनाया जाता है, इस किस्म की स्टोरीज़ को पसंद किया जाता था, जो कि जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, और यानी कि पीरों के साथ, फ़कीरों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ मंसूब होती थी। मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कि ये ठीक है गलत है, बहरहाल मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दौर में क्या क्या चीज़ें थी और शेख अहमद सरहंदी ने उनके खिलाफ कैसे काम किया। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से भी बात करूँगा। पॉलिटिकल जो एक ईवल थी, वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम बर्बाद हो चुका था। अब जो अकबर है वो ख़ुद को ज़िल्ले इलाही कहने लग गया था। पॉलिटिकल सिस्टम जो असल शेख अहमद सरहंदी ने बताया कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हर दौर में जदीद है, हर दौर में जदीद है। यूँ नहीं कि उसमें आपको तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि अकबर ने किया था। अकबर ने यूँ किया था कि जज़िया को ख़त्म कर दिया था, और इसी तरह ख़राज को ख़त्म कर दिया, और बाकी माल फ़ै वगैरह इस किस्म की जंगें होती थी, माल गनीमत वगैरह, ये सारी चीज़ें उसने तकरीबन ख़त्म कर दी। वो एक इंक्लूसिविटी चाहता था, इंक्लूसिव सोसाइटी वहाँ पे डेवलप करना चाह रहा था, जिसमें हिंदू भी हों, जिसमें जैन मत के लोग भी हों, जिसमें क्रिश्चियंस भी हों, जिसमें मुसलमान भी हों, एक ही दीन हो और सब सारे मानने वाले। यानी कि मुसलमानों की जो तशख़्ख़ुस था उसको मस्ख़ किया जा रहा था, उसको ख़राब किया जा रहा था। अब
اس کے علاوہ ہندوؤں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ اس نے جگہ دے دی تھی. پرسنل پولیٹیکل سسٹم میں یوں نہیں ہوتا کہ آپ کی جو پوسٹ ہیں آپ وہاں پر غیر مسلموں کو جگہ دے دیں, پھر کیا ہوگا, وہاں پر ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہی برباد ہوگا. جودھا جو کہ اس کی بیوی تھی اکبر کی, اس سے شادی کرنے کے بعد جو ہندو تھے کی پوسٹس پہ آ گئے تھے. اس کے علاوہ نورتن, آپ کو پتا ہوگا اکبر کے جو نورتن تھے ان میں میجورٹی آف نورتن وہ بھی ہندو ہی تھے, مسلمان نہیں تھے, جو کہ زیادہ قریب تھے اکبر کے. تو مسلمان, اور اس کے علاوہ جو وزراء تھے بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہندو اس نے براجمان کر رکھے تھے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہاں اس ریجن میں مغل امپائر میں برباد ہو کے رہ گیا تھا. یہ موٹی موٹی ایونٹس تھیں, یہ کچھ خرابیاں تھیں اس وقت سوسائٹی میں, ان کے اعتقادات میں, ان کے نظریات میں, جن کو صحیح کرنے کے لیے شیخ احمد سرہندی نے سر اٹھایا. شیخ احمد سرہندی نے اس کے لیے سب سے اچھا, میں ایک اور بات بتانا بھول گیا ہوں, تصوف کے حوالے سے میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی. شیخ احمد سرہندی نے تصوف کے اندر جو ایک فلسفہ رائج تھا, فلسفہ وحدت الوجود, اس کے رد میں ایک فلسفی دی تھی فلسفہ وحدت الشہود, اس پر بھی بات ہوگی. اب جو ہے نا ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے, یہ میں نے آپ کو برائیاں بتائیں کہ یہ تھی. اب ان کے آبجیکٹیو تھے کہ مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل سسٹم ریوائیو کیا جائے, مسلمانوں کے اعتقادات کو, مسلمانوں کے نظریات کو قرآن و سنت کے تابع کیا جائے, اور اسی طرح جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے, مسلمانوں کا ایک الگ تشخص ہے, اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, اسے دوبارہ سے بتایا جائے کہ مسلم از اے ڈفرنٹ نیشن, مسلم از اے سیپریٹ نیشن. تو شیخ احمد سرہندی کو مجدد الافسانی بھی کہا جاتا ہے. مجدد الافسانی کو ہی اصل میں دو قومی نظریے کا جد امجد سمجھا جاتا ہے, جنہوں نے بتایا کہ مسلمان از اے سیپریٹ نیشن, مسلمانوں کی ہیروز الگ ہیں, مسلمانوں کے رسومات الگ ہیں, مسلمانوں کی ثقافتیں الگ ہیں, مسلمانوں کا رہنا سہنا, اٹھنا بٹھونا, عبادات, نظریات الگ ہیں. یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے دو قومی نظریے کی طرف مسلمانوں کی توجہ مرکوز کرائی. تو اس مقصد میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہ یہ آبجیکٹیو تھے کہ مسلمانوں کے ایک تو پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کیا جائے, مسلمانوں کے تشخص کو دوبارہ سے بحال کیا جائے, اور مسلمان فرض وحدت وجود کی وجہ سے دین اکبری کو اپنا دین سمجھ بیٹھے تھے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں فلسفہ وحدت الشہود دیا. یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس کروں گا, فلسفہ وحدت الوجود کیا ہے, فلسفہ وحدت الشہود کیا ہے. فلسفہ وحدت الوجود دینے والے کون تھے, وہ محی الدین ابن عربی تھے. محی الدین ابن عربی, یہ شاید آپ نے اور ڈرامہ دیکھا ہو, اس میں ایک ابن عربی پھر رہے ہوتے ہیں, ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک نظریہ دیا فلسفہ وحدت الوجود کا. فلسفہ وحدت الوجود کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نو ڈفرنس بٹوین کریٹر اینڈ کریچر, خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے, خالق بھی وہی ہے, مخلوق بھی وہی ہے. اگر ہم ابن عربی کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم, اس کے اندر ابن عربی خود لکھتے ہیں انت عبد و انت رب, تو ہی بندہ ہے اور تو ہی خدا ہے. ٹھیک ہے جی, عبد کہتے ہیں بندے کو, انت عبد و انت رب, تو ہی رب ہے اور تو ہی بندہ ہے. مطلب یہ جو کائنات پیدا کی گئی ہے اس میں اور کائنات کے پیدا کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ نظریہ تھا جس کی وجہ سے دین اکبری جو تھا اس نے کافی فائدہ اٹھایا. اس نے بتایا کہ یہ جو ہندو ہیں, یہ جو سکھ ہیں, یہ جو جین مت کے ماننے والے ہیں, یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ بھی اسی خدا کی پوجا کر رہے ہیں. یہ بدھ ہے, یہ بھی تو اسی کے جسم سے اخذ شدہ ہے. یہ جو آگ ہے یہ بھی تو اسی کے جسم سے اخذ شدہ ہے. یہ تو پوری کائنات خدا کے جسم سے نکلی ہے. تو پوری جو بھی جہاں پر بھی جس کی عبادت کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو بہرحال دین اکبری کو فلسفہ وحدت الوجود کی وجہ سے کافی تقویت ملی, اور فلسفہ وحدت الوجود کے ماننے والے دھڑا دھڑ دین اکبری میں شامل ہونے لگے. اس وقت پھر انہوں نے اپنی فلسفی دی. شیخ الہند شیخ احمد سرہندی, انہوں نے فلسفہ وحدت الشہود دیا. انہوں نے کہا کہ فلسفہ وحدت الشہود کو مانا جائے کریچر اینڈ کریٹر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. پھر انہوں نے مزید بتایا کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, شجر ہے, حجر ہے, زندہ چیز ہے, مردہ چیز ہے, جان ہے, بے جان ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ دراصل اس خالق کی موجودگی کی شہادت دیتی ہیں, نہ کہ خالق ان کے اندر موجود ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر خدا بستا ہے, دل کے اندر خدا بستا ہے. یہ ایک جذباتی چیزیں ہیں. جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ واسع کرسی السماوات والارض, خدا تو وہاں پر ہے نا, آسمان پر ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ یہاں تک آ جاتا ہے, پہلے آسمان تک کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگے اور میں ان کی دعا قبول کروں. مطلب وہاں 7ویں آسمان سے خدا تعالیٰ. بہرحال یہ ڈیپ باتیں ہو جائیں گی, اس کی طرف میں نہیں جانا چاہ رہا. تو کہنے مقصد یہ ہے کہ شیخ الہند نے جو بات بتائی, شیخ احمد سرہندی نے, وہ یہ ہے کہ
وحدت الشہود کو اپنایا جائے. اگر آپ کو کسی فلسفی کی ضرورت ہے بھی صحیح، وہ ہے وحدت الشہود، کہ اس کائنات کی ہر چیز اس چیز کی شاہد ہے کہ واقعی ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ ہے خداوند باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ فلسفہ وحدت الوجود کو چھوڑ کے فلسفہ وحدت الشہود کی طرف آیا جائے. اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو توہم پرستی ہے، یہ جو کرامات ہیں، یہ جو ان اسلامک تھنگز ہیں، ان سے بیخکنی کی جائے، ان سے دور ہوا جائے، قرآن و سنت کی طرف آیا جائے. اپنے خطابات میں، اپنے سرمنز میں، اپنی تقاریر میں قرآن و حدیث سے جو ہے نا ریفرنسز دیے جائیں، قرآن و حدیث کو بیان کیے جائیں، نہ کہ حکایات بیان کی جائیں. یہ تو تھا ان کے مسلمانوں کی نظریات خراب ہو گئے تھے، ان کی تصحیح کے لیے انہوں نے جو کام کیا تھا. پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے جو کام کیا، میں نے آپ کو بتایا انہوں نے لیٹرز لکھے تھے دین اکبری کے ماننے والوں کو اور درباریوں کو، لیٹرز لکھے کہ اصل اسلام کیا ہے، اس کی طرف آیا جائے. اور انہوں نے پولیٹیکل سسٹم دیا. انہوں نے بتایا کہ پولیٹیکل سسٹم میں ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وے آف لائف ہوتا ہے کہ وہ جو ماننے والا ہے، جو بادشاہ ہے، جو سلطنت کی امور کو چلا رہا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ سینٹرل اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. جو بھی آپ کی سلطنت کے اندر، آپ کی بادشاہت کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے، وہ تمام جو چیزیں ہوں گی، وہ اس کی سینٹرل اتھارٹی خداوند باری تعالیٰ ہے. خداوند باری تعالیٰ نے جو قاعدے کلیہ قوانین وضع کر دی، ان کے مطابق فیصلہ سازی ہوگی. کانسٹیٹیوشن، قرآن و حدیث میں کانسٹیٹیوشن بتا دیا گیا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلے کرنے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ وے آف لائف کیسا ہونا چاہیے، ایک جو بادشاہ ہے اس کا وے آف لائف کیسا ہونا چاہیے. شیخ احمد سرہندی نے جہانگیر کو بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت عمر بن خطاب کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ابو بکر عثمان کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے ساری زندگی اپنی کوئی جائیداد نہیں بنائی، انہوں نے اپنا کوئی خزانہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا اسلام کے اندر یا اسلامی سلطنت کے اندر بادشاہ کے خزانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بیت المال ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سلطنت کے امور کو سنبھالنے کے لیے، سلطنت کے امور پہ خرچ کرنے کے لیے. تو بیت المال ہونا چاہیے، اور بادشاہ کا کوئی خزانہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ذل الہی کا ٹائٹل تم نے اپنے لیے مختص کر رکھا ہے، اسپیسیفائی کر رکھا ہے، اس کو ختم کیے جائے. ذل الہی کی وجہ سے تمہارے اندر ایک مغروریت آ گئی ہے، غرور آ گیا، اور تم اپنے آپ کو حرف کل سمجھنے لگے ہو، اور تم جو بھی فیصلہ کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ میں ذل الہی ہوں، خدا کا سایہ ہوں، اور میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے. تم ایک انسان ہو، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو ختم کیا جائے. انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر صرف 3 بار سلطنت کے امور کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے، ادروائز وہ زندگی میں کبھی بھی مدینہ سے باہر نہیں گئے تھے. انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اپنا گورنر مقرر کیا تھا، اور وہ خود بھی ویسے تھے اور ان کے ماننے والے بھی ویسے تھے. وہ خود بھی نیک پرہیزگار اور متقی تھے، ان کے ماننے والے بھی نیک پرہیزگار اور متقی تھے. تو ان کے جو سب آرڈینیٹ تھے وہ بالکل ان کی طرح تھے. تمہیں بھی حضرت عمر بن خطاب کی طرح ہونا چاہیے. اگر تم بھی ان کی طرح نیک پرہیزگار متقی ہو جاؤ گے، تمہارے ماننے والے بھی ویسے ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ سلطنت کے امور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سلطنت میں امن و آشتی ہوگی. تمہیں دین اکبری جیسے جو ایک غیر اسلامی دین ہے وہ لانچ نہیں کرنا پڑے گا. اور ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت اسلام کو ہی تم سلیکٹ کرو گے اور اسے اپنی سلطنت میں لاگو کرو گے، کیونکہ خدا کے نزدیک تو دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت. تو جب یہ چیزیں رکھی گئیں تو پھر شیخ احمد سرہندی کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا. 1 سال تک آپ قید رہے. لیکن ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1 سال کے بعد جہانگیر کو یہ شعور آتا ہے، یہ فیلنگ آتی ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، اور شیخ احمد سرہندی کی تمام باتیں ٹھیک ہیں. بالآخر وہ ان کو، جو جہانگیر ہے اکبر کا بیٹا، وہ ان کو رہا کرتا ہے اور اپنا پیر و مرشد بنا لیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ وہ سلطنت کے امور میں ان کی رہنمائی کریں اور ان کے جو ہے نا مشیر بن جائیں، اور اس قسم کی اعلیٰ پوسٹ سے ان کو نوازا جاتا ہے. اور شیخ احمد سرہندی کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ پھر یعنی کہ مزید افیکٹولی وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنے نظریات کو پھیلا سکتے ہیں، مسلمانوں کی تصحیح کر سکتے ہیں، اسلامک سوسائٹی میں ریفارمز لا سکتے ہیں. اور یہ شیخ احمد سرہندی ہی تھے جن کی بدولت، جن کی کوششوں کی وجہ سے شاہ ولی اللہ
جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے، اور شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم وہ جو ہے فتاوی عالمگیری لکھ رہے ہیں. اب فتاوی عالمگیری جو عالمگیر کے نام پر ہے، فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، تو یہ شیخ احمد سرہندی ہی کی مرہون منت ہے، انہی کی کوششوں کا ذریعہ ہے کہ جہانگیر کا جو بیٹا تھا خرم، جس کو آپ شاہ جہاں کے نام سے جانتے ہیں، اور شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب تھا، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی ہے. بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی، ہمیں صرف شیخ احمد سرہندی پہ رہنا ہے. اگر شاہ ولی اللہ کے متعلق آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے، وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر لنک لگا دیتا ہوں ایٹ دا اینڈ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کیسے کام کیا. تو یہ مختصر تھوڑا سا تعارف تھا شیخ احمد سرہندی کا، ان کی ریفارمز کے حوالے سے میں نے بات کی، ان کے آبجیکٹیو کے حوالے سے بات کی، اور ان دین اکبری کے بیخ کنی کے انہوں نے جو کام کیا، اور کرامات کے خلاف جو کام کیا، اور اس طرح فرض واقع وجود کے رد میں جو انہوں نے کام کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ بہت جلد ایک مزید ایک اس قسم کی انفارمیٹیو لیکچر کے ساتھ میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.